وہ सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया तो उसकी नज़र घर में दाखिल होते गुल पर पड़ी। वो लम्हे को ठिठका था। गुल। खुद पर काबू पाते उसने गुल को पुकारा। गुल ने आवाज़ के ताक़ुब में नज़र दौड़ाई तो उसे खड़ा पाया। साद भाई। खुद को कंपोज करते वो मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी थी जो इस परी पेकर को देख रहा था। वो हमेशा उसे यूं ही साकत कर देती थी। वो छोटी थी, मासूम थी और उस पर उसका हसीन चेहरा वो सरापाए हसन थी और ये बात मानने में साद शाह को कोई एतराज़ था भी नहीं। अरे गुल बच्चे। रुमैसा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। अस्सलाम वालेकुम आपो। ज़ारून और मावा की आवाज़ पर वो एक तरफ हो गई तो सादी ने उसका यूँ साइड होना नोट किया था, मगर ज़ारून के मुखातिब करने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। वो सब लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। हस्ब मामूल रिजा हॉस्पिटल में थी और ज़ारून को यहाँ अच्छी खासी उसकी याद आ रही थी। गुल चलो आओ, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। उसे यूँ चुप देख सादी अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने फ़ौरन से उसका हाथ थामा था। वो यहाँ तो वैसे भी सबकी नज़रों से गायब होना चाहती थी और उसे मौका साद ने दे दिया था। चले। बिना किसी की तरफ देखे वो उसके साथ आगे बढ़ी तो फरिया को दुख हुआ था। मावा ने खामोशी से उसका हाथ सादी के हाथ में देखा था। दिल में टीस सी उठी थी मगर खामोश थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो उसे लिए ऊपर छत पर आया था। सादी भाई। सामने का मंजर देख वो बेयकीन हुई। हाथ बेसाख्ता मुंह पर रखा था क्योंकि सामने छत पर उसका पसंदीदा झूला मौजूद था। उफ, आपने ये लिया। वो खुशी से चहकती झूले पर जाकर बैठी थी। आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई थी। उसकी खुशी देख वो खुलकर मुस्कुराया और मकसद भी तो यही था, उसके चेहरे पर खुशी देखना और मुस्कुराहट लाना। वो जाकर उसके बराबर में बैठा था। अब बताओ ज़रा मुझे, क्यों उदास थी? नहीं। उसके सवाल पर वो चौंकी, फिर नफ़ी में सह हिलाया। नहीं, मैं तो उदास नहीं हूँ। पाँव की मदद से झूले को आगे पीछे करती वो अनजान बन गई थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम घर में आई थी तब क्या हुआ था? तुम्हें मुंह क्यों लटका हुआ था? मामी ने डांटा है? कुछ नहीं ना भाई, बस यूँ ही। कोई भी मसला हो एक बात याद रखना, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, आई समझ? उसके सर पर हाथ रखते वो मुस्कुरा कर बोला तो वो सर हिला गई। गुल, साद, आप लोगों को सब नीचे बुला रहे हैं। मावा की पुकार पर उसने अपना हाथ गुल के सर पर से हटाया था और इस बात में सर हिलाता गुल का हाथ थाम कर उठा था। उसके अकब में झूला था। इसके दिल होक सी उठी थी। वो क्यों हमेशा उसे नज़रअंदाज कर देता था? वो इतनी बुरी तो नहीं थी। वो दोनों नीचे आए तो सब उन्हीं के मुंतज़िर से। वो खामोशी से जाकर सादी के बराबर में बैठ गई। हल्की फुल्की बातों के साथ डिनर हुआ था और रात गए वो लोग वापस घर आए थे। खान, मैं सोच रही हूँ आपकी दावत मैं कर दूँ, फिर मम्मा भी वापस चले जाएंगी। फरिया ने हैदर खान के पास बैठते कहा तो उन्होंने सर हिलाया था। जैसा ठीक लगे वैसा करो, मगर बच्चों के पेपर्स के बाद, अभी गुल के फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं तो उसके बाद देख लेना। उनकी बात पर फरिया ने इस बात में सर हिलाया था। गुल को याद कर उन्हें उसकी नाराज़गी याद आई थी। वो कभी इतना नाराज़ नहीं हुई थी, इस बार शायद उन्होंने ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था। कुछ सोच कर वो उठकर उसके कमरे में आई थी मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। गुल, बच्चे सो गए? उन्होंने हल्की सी आवाज़ में उसे पुकारा था मगर जवाब नदारद। अफसोस करती वो वापस कमरे में आई थी और आकर बेड पर दराज हुई थी। फरीहा, हैदर खान के पुकारने पर उन्होंने चेहरा मोड़कर उन्हें देखा था। जी। बच्चों को खुद से कभी बदगुमान मत होने देना। अगर बच्चे बदगुमान होने लगते हैं तो ये माँ बाप की कोताही होती है। हमें अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से लेकर चलना है,
یہ ڈانٹ غصہ انہیں ہم سے دور کر دے گا۔ ان کی بات پر وہ اٹھ کر بیٹھی اور حیدر خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ خان، آپ کو بھی لگتا ہے میں غلط ہوں خان؟ میں اس کے بھلے کے لیے کہتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی ہے۔ ان کے لہجے میں نمی سی کھل گئی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ انہیں پیار سے نہیں سمجھاتی۔ آپ کو لگتا ہے ڈانٹ سے سب سمجھ جاتے ہیں۔ آپ گل کو اچھے سے جانتی ہیں، پھر اگر آپ ایسا کریں گی تو وہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سمجھ سکے۔ حیدر خان نے انہیں رضان سے سمجھایا تھا۔ خان، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اپنے بچیوں کے ویسے سے مقدوش ہو جاؤں۔ میں اسے سمجھانا چاہتی ہوں۔ یہ بیٹھے بیٹھے شادی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ ماں باپ کو تو ہر طرح سے آزادی دی آگے بڑھنے کی، پھر اچانک سے شادی کا خیال؟ وہ اس لیے کہ ماں باپ سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ گل کسی بھی طرح سے ناکام ہو۔ آپ جانتے ہیں وہ جذباتی ہے، اس لیے میں نے رمیسا سے بولا ہے اس کے رشتے کا۔ فریحہ کی بات پر انہیں جھٹکا سا لگا تھا۔ فریحہ، اتنی جلدی کیوں آخر؟ کوئی جلد بازی نہیں ہے، 18 سال کی ہو گئی ہے اور یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ اپنی بات کہہ کر وہ آنکھوں میں ہاتھ رکھ کر لیٹ گئیں۔ وہ اپنے شوہر کو یہ نہیں کہہ سکیں کہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں انہوں نے کسی کا عکس دیکھا ہے۔ وہ ڈر گئی ہیں آنے والے وقت سے۔ انہیں وقت پر فیصلہ لینا ہے۔ شہرداد انہیں بہت پسند تھا، مگر اپنی اولاد کے لیے کم از کم وہ اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نوکر مالک کے فرق میں پڑ رہی تھی، بلکہ وہ لوگوں کی باتوں سے خائف تھی۔ یہ شادی ان دونوں کی زندگی عذاب کر دے گی۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے اعظم، اور میں چاہتی ہوں آپ میرا ساتھ دیں۔ اعظم شاہ کے پاس بیٹھتے انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ کون سا فیصلہ بھائی؟ ان کے انداز پر وہ ہنسی تھی۔ سعدی کی شادی کا فیصلہ۔ ارے تو میں نے کب منع کیا ہے یار؟ آپ ڈھونڈے لڑکی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا بولنا چاہ رہی تھی۔ میں اپنی گل کو شادی کے لیے لینا چاہتی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے شادی کو، گل کے لیے وہ کتنا کچھ کرتا ہے۔ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں شادی سے بات کروں اور پھر اس کی رضا کے بعد حیدر اور فریحہ سے۔ رومی، گل ابھی چھوٹی ہے، میں نے کہا تو تھا کہ ماں باپ۔ اعظم، میرے لیے میرے بیٹے کی پسند اہم ہے۔ میں نے جو محسوس کیا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہے ہر حال میں۔ ان کا ہاتھ تھام کر رمیسا نے ان سے وعدہ لیا تو وہ سر ہلا گئے، اور پھر وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پاس آئی تھیں جو اس وقت بالکنی میں کھڑا کافی پینے میں مصروف تھا۔ انہیں آتا دیکھ مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام انہیں چیئر پر بٹھایا اور خود پاس بیٹھ گیا۔ سعدی، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے میری بات سے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے فوراً سے مدعے پر آنے پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ ارے یار موم، سانس تو لیں۔ ہاں، میں سانس لوں گی، مگر میری بات سنو۔ میں نے تمہارے لیے گل کا انتخاب کیا ہے، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ ہیں؟ ان کی بات پر اس کا منہ کھلا تھا۔ دعا یوں بھی قبول ہوتی ہے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اتنا تو اندازہ تھا کہ گل اور اس کی شادی کی بات چلے گی، مگر اتنی جلدی؟ بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں موم، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے کریں۔ وہ پورے دل کی رضامندی سے بولا تھا۔ سچ میں؟ رمیسا کی خوشی دینی تھی، فوراً سے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ویسے یہ اچانک حملہ کیوں کیا ہے بھائی؟ ان کی جلد بازی پر وہ چوٹ کرتا شرارت سے بولا تو وہ ہنسی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں دیر کر دوں، اب میں جا کر بس بات کروں گی اور جلد از جلد شادی۔ وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ وہ زیادہ خوش ہوا تھا۔ موم، میں چاہتا ہوں پہلے رچا کی شادی کی جائے، یا میرے ساتھ ایٹ لیسٹ۔ اس کی فکر مت کرو،
ریچا کے لیے میرے ایک دوست نے بات کی ہے مجھ سے، ایک بار تمہاری طرف سے سکون ہو جائے پھر ان لوگوں کو بھی بلاؤں گی۔ ان کے پرسکون انداز پر اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ماتھا چوما تھا۔ خوش رہو ہمیشہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے آرام کی تلقین کرتی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ وقت جس تیز رفتاری سے گزر رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرسٹ ایئر کے پیپرز کی ٹینشن تھی، اللہ اللہ کر کے وہ ہوئے تو اب سیکنڈ ایئر کا ٹف سلیبس اس کا منتظر تھا۔ زارون نے اعظم شاہ کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ آج عمیسہ اور اعظم شاہ ان لوگوں کے پاس آئے تھے۔ حیدر، آج میں آپ سے آپ کی بہت اہم چیز مانگنے آئی ہوں۔ رمیسہ کے بولنے پر وہ چونک کے تھے، جبکہ فریحہ کے چہرے پر بھی تجسس سا در آیا تھا۔ ماوا اور زارون کا بھی سارا دھیان انہی کی طرف تھا۔ فریحہ، حیدر، میں اپنے ساتھ کے لیے گلمینے کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، بالآخر انہوں نے بول دیا تھا۔ ان کے بات پر جہاں فریحہ کے چہرے پر خوشی آئی تھی وہیں ماوا کے بڑھتے ہاتھ سخت ہوئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی آپوں کی بات سنی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے شیرداد نے بھی یہ بات سنی تھی اور جیسے آیا تھا ویسے ہی الٹے قدموں واپس ہوا تھا۔ رومی، ان کے یوں ڈائریکٹ کہنے پر اعظم شاہ نے انہیں پکارا تھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب بہت جلدی ہے، مگر سعدی اتنے سالوں بعد واپس آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی خوشیاں دیکھوں۔ حیدر، میری گل جیسی ہے وہ میرے گھر میں خوشیاں بکھیر دے گی، اور دوسرا میرے ساتھ کی پسند ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ میری خواہش کا احترام کریں گے۔ بالکل کریں گے رمیسہ، سعدی ہمیں بھی بہت پسند ہے، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ حیدر خان سے پہلے فریحہ نے بولا تھا۔ حیدر خان نے ایک نظر انہیں دیکھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر فریحہ کو جلدی کس بات کی ہے، مگر وہ ان سے وعدہ کر چکے تھے تو اب انکار کر کے وہ اپنی بیوی کا مان نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ آپو، سعد نے آپ کو خود کہا ہے وہ اس گل کو پسند کرتے ہیں؟ خود کو سنبھالتے ایک امید کے تحت اس نے یہ سوال کیا تھا، جس پر رمیسہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بالکل بھائی، خوشی ان کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی، اور ان سے زیادہ خوش فریحہ تھی کیونکہ جو ان کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی تھی۔ وہیں دوسری طرف حیدر اور اعظم شاہ دونوں کے لیے فیصلہ جلد بازی کا تھا، مگر ان ماؤں کے آگے ان کی کب چلتی۔ موم، ایک بار گل سے اس کی مرضی معلوم کر لیتی تو اچھا تھا۔ کب سے چپ بیٹھے زارون نے کہا تو اعظم نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ زارون، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ میری بیٹی ہے اور میں جانتی ہوں اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو بس پھر طے ہے، جلد از جلد منگنی کی رسم کرتے ہیں اور پھر نکاح۔ رمیسہ تو پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جلد بازی پر اعظم شاہ اور حیدر کو ہنسی آئی تھی۔ بس پھر گل ہماری ہوئی، چلے اسی بات پر منہ میٹھا کروائیں۔ اعظم شاہ نے فریحہ کو بولا تو وہ جلدی سے مٹھائی لے کر آئی تھیں۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سب خوش تھے یہ جانے بغیر کہ جس کی زندگی کا یہ فیصلہ ہوا ہے وہ اس فیصلے کو مانے گی بھی یا نہیں۔